Thank you everybody. अपना इस मसले के ऊपर अपनी रोशनी डालने पर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा साहब, जो मैंने कुरान में पढ़ा है वो ये है कि अल्लाह ने पानी की मिक़दार ज़मीन में रख दी है। नहीं, वो समंदर के पानी की बात नहीं हो रही, पानी मीठे पानी के भी उसे एक क्वांटिटी रख दी है, वो घट पड़ नहीं सकती। अब वो क्रैश हो जाएगी, फिर पानी बारिश बरस जाएगा, जो भी कुछ होगा। तो पानी तो अल्लाह मियाँ ने क्रिएट कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ाई है बेइंतहा, तो इसलिए तंगी ज़्यादा हो गई। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का 4 साल प्रेसिडेंट था। आप जानते हैं कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर दे हैव गॉट वेरी गुड मेंबरशिप ऑफ एम्बेसडर्स एंड ऑल एक्सपर्ट्स। तो उसमें हमने एक दफ़ा तो साग के 7 एम्बेसडर्स को बुलाया था कराची में, क्योंकि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तमाम दुनिया में जो रीजनल वायदे हुए हैं वो कहाँ निकल गए हैं इकोनॉमिकली और मजबूत हो गए हैं। वाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। आप अपना अपना पॉइंट को बयान कर, बेसिक मसला ये कि हिंदुस्तान की वजह से नहीं आगे बढ़ सके। तो हमने एक इंडियन एम्बेसडर को इनवाइट किया कि प्लीज़ कम एंड स्पीक ऑन इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान में लोगों को खदशात हैं, कभी कभी आपके लीडर्स बयान कर देते हैं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, तो इस पर आके बात करें। एक तो उसने कहा कि हमको देखना चाहिए कि जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, सब कॉन्टिनेंट में उसने फिर श्रीलंका, नेपाल, इन मुल्कों को भी बीच में समझ के कहने लगा कि ये अगर इत्तेफाक हो, साल सही चले, तो नेपाल के पास पानी के बहुत ज़खायर है, वो बिजली बनाए तो जो जिसको बिजली चाहिए 7 कंट्री में सस्ती बिजली मिले, फलाना ये करे, रीजन में कोऑपरेशन हो। तो उसने कहा उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान जो है, जो हमेशा कहते हैं कि इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी में आप डंडी ना मारें, गलत काम ना करें, वो क्या कर रहे हैं? वो 35 मिलियन से 40 मिलियन एकड़ पानी समंदर में फेंक रहा है। इतनी कीमती शय जो है वो फेंक, और आप जो हैं, जो आपको अपने हिस्से के डैम बनाना चाहिए थे इसको रोकने के पानी के, वो तो आप कर नहीं रहे। हमसे बोलते हैं कि इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी में कोई डैम न बनाओ, कुछ ना करो, हिलो जुलो नहीं। ये किस तरह हो सकता है कि हमें रोक रहे हैं और पानी जो आपको मिले उसको पानी को समंदर में फेंक रहे हैं। 250 आदमी थे कराची के, वो इंटेलेक्चुअल सब बैठे हुए। आई आस्क्ड देम, इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी किसने पढ़ी है भाई आप लोगों में से? आपने तो काफ़ी क्लॉजेज आज कोट कर दी। तो एक खातून और एक अलवी साहब जो बाद में हमारे प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट नहीं थे, उन्होंने कहा मैंने पढ़ी है। तो ये उसने कहा। दूसरी जो आपने बात हाईलाइट की, इनको इजाज़त है रन अप रिवर के पानी से बिजली बनाओ और पानी को जाने दो, रोको नहीं। दूसरी बात है कि वैली के अंदर पानी बागात के लिए, पीने के लिए, छोटा मोटा एग्रीकल्चर के लिए एक क्वांटिटी स्पेसिफाइड है कि कितने क्यूसिक सा पानी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन हाई कमीशन ने बताया कि जो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ है वैली में दैट वाटर वी कैन ड्रॉ, हम अब तक उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं, हमने कभी वो ड्रॉ ही नहीं किया। तीसरी बात यह है, उसने कहा कि इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी में कभी हमने इसमें कोई क्लॉज इसका डिसरिगार्ड नहीं किया, तोड़ा नहीं इसको, माँ सेवा इज वन ओकेजन। और वो ओकेजन ये थी कि इन्होंने एक बिजली घर जो बनाया था उसमें मनमोहन सिंह साहब को डेट दे दी कि आप आगे इसका फीता काट दें, लेकिन कुछ साल से पानी नहीं जमा हुआ। अब वो तो ठीक है रन अप द रिवर तो, लेकिन पीछे एक लेक तो बनानी पड़ती है ताकि पानी का जखीरा रहे। ये नहीं कि रेला है तो बिजली घर चल पड़ा, जब ना हुआ तो फिर खड़ा हो गया बिजली। यू हैव टू मेक ए रिजर्वायर ऑफ वाटर, वो पानी फिर वहाँ खड़ा होता है, जब खड़ा हो जाए उसके बाद फिर वो आप चलाते हैं, जो आ रहा है और फिर जा रहा है। तो उसने कहा वो लेक भरनी थी, और उसने कहा इंडस बेसिन में लिखा हुआ है ट्रीटी में
کہ آپ نے اگر ایسا کام کرنا ہو، کچھ لیک بھرنی ہو، کچھ یہ، تو آپ خالی بارش کے سیزن میں جولائی ٹو اگست میں کر سکتے ہیں، ناٹ ان نان رینی سیزن. لیکن ہم نے نان رینی سیزن میں کیا، ہم نے توڑ اس وقت معاہدہ توڑا تاکہ یہ ہمارا دوسری بات یہ جو مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک قطرہ پانی کا پاکستان نہیں جائے گا، ٹیررزم کرنے والوں کو پانی نہیں دیں گے. اس وقت انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کا جو اسٹیٹس ہے وہ اپنی جگہ، وہ فزیکلی پانی روک نہیں سکتا ٹیکنیکلی، کیونکہ انڈس بیسن ٹریٹی میں لکھا ہے they cannot take water out of Kashmir Valley into Jammu or Haryana or anywhere. It has to remain within the valley, go to Pakistan. تو ٹیکنیکلی اس پانی کو کیا کریں گے؟ اگر وہ وہاں ڈیم بناتے ہیں بڑے اور روکتے ہیں جگہ جگہ، اس کو پھر استعمال کہاں کریں گے؟ اس کو ظاہر ہے کہ لے کے جانا چاہیں گے جموں کی طرف یا باہر. دیٹ از اے انجینئرنگ فیٹ. آپ کو سرنگیں کھودنی پڑیں گی پہاڑوں کے تھرو اور پانی کو لے جانے کے لیے. اٹس اے ویری ایکسپینسو اینڈ انجینئرنگ نائٹ میئر. اٹس ناٹ ایزی. اٹ ول ٹائم کنزیومنگ، اٹ میں ٹیک 10-15 ایئرس. ایک یہ بات ہے. اور یہ جو آپ لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ ٹبیٹن پلیٹو سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں، 4 بگ ریور سسٹمس، اور وہ کافی ملکوں کے تھرو ہوتے ہوئے جاتے ہیں. اور وہ جو مڈل ریپیرین ہیں اور لوور ریپیرین ہیں، جو پانی کے ان کے حقوق ہیں، یہ انڈس بیسن ٹریٹی سے پہلے بھی دنیا میں یہ جو ہے نا قوانین چلتے رہے ہیں اور یہ لوگ آپس میں طے کرتے رہے. اب یہ نائل ریور جو ہے، اس کے سورس کہاں پر ہے؟ اوپر لیک وکٹوریہ سے کہاں سے نکلتا ہے؟ سوڈان اور کون کون سے ملکوں سے ہوتے ہوئے نائل از دا لاسٹ کنٹری. پانی اس کو پہنچ رہا ہے لوور ریپیرین کو. یعنی اس وقت تو انڈس بیسن کسی ورلڈ بینک نے نہیں نیگوشیٹ کیا تھا، بٹ یٹ ایوری باڈی انڈرسٹینڈز کہ وی ہیو ٹو شیئر دس واٹر، اور نیچے والوں کا بھی حق ہے. دوسری یہ بات یہاں ہائی لائٹ کی گئی کہ ہم نے تربیلا اور منگلا کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنائے. تربیلا اور منگلا جو بنے تھے وہ انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کے تحت ہی بنے تھے کہ 3 ایسٹرن ریورز ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کے بدلے ہم ان 3 ریورز میں پانی کہاں سے ڈالیں گے؟ اس کے اندر جو ہیڈ ورکس ہیں ان 3 دریاؤں پہ، ستلج، بیاس اور راوی، اور اس پہ جو ایگریکلچر آگے جا کے ہوتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر بیسکلی جو انڈس بیسن ہے، it is taking water from one big river and putting it into these 3 rivers. آپ نے سنا ہوگا مرالا راوی لنک، سلیمان کی بلوکی لنک اور پنجن سے فلانا لنک. they are taking water from انڈس جو ہمارا ہے اس سے لے کر دریاؤں میں پھر ڈال رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو ہیڈ ورک بنے ہوئے ہیں، ایگریکلچر سسٹم بنا ہوا ہے سالہ سال سے، صدیوں سے، وہ استعمال ہو سکے. ورلڈ بینک نے اس کو کافی حد تک فائنانس کیا تھا. اور جو بات جعفری صاحب کہہ رہے تھے کھالے پکے کرنے کی، تو یہ ساری جو مین ہیں لنکس جن کو بولتے ہیں لنک کینالز، دے آر ہیوج کینالز، دے آر ایز بگ ایز ریورز ان دا ویسٹ جو ہے اس کے برابر پانی کیری کرتی ہیں. اینڈ دے آر آل برک لائن، کچی نہیں ہے. تو اس کے تحت بنا تھا یہ. لیکن آپ نے جو ایک بات کہی کہ جی ان 2 کے بعد ہم نے کوئی نہیں بنایا، وہ صحیح نہیں ہے. اور لوگ یہ بول دیتے ہیں پرویز مشرف کے زمانے میں 1 کلو واٹ بجلی بھی بنی اور 1 پانی کا ڈیم بھی بنا. دیٹ از ناٹ ٹرو. بجلی بھی بنی ہے اور پانی کے ڈیم بھی بنے. میرانی ڈیم کا نام سنا ہے آپ نے کسی نے؟ میرانی، اٹ از بلوچستان. آج سے 40 سال پہلے ڈان میں ایک نظر پڑی تھی. روس سے تعلقات کو ہم بہتر بنا رہے تھے. روس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو میرانی ڈیم بلوچستان میں پانی کی تنگی بنا کر دیتے ہیں ایک. تو وہ امریکہ نے ہمیں کرنے نہیں دیا بیکاز دے ڈنٹ وانٹ کہ یہاں پر روسی اثر آ جائے. مجھے یاد ہے اس وقت انہوں نے کہا تھا، بٹ یہ پرویز مشرف کے زمانے میں جا کر بن گیا. میرانی ڈیم بھر بھی گیا پانی سے سلام کی. اس کے علاوہ آپ نے گومل زم کا نام سنا ہے؟ اور ایک تیسرا اور ہے
چوٹاری ڈیم کے علاوہ بھی ایک اور نام ہے جہاں پہ چائنیز انجینئر کوئی مار دیا تھا جو بنا رہے تھے اس کو. پرویز مشرف صاحب کی کیبنٹ میں انہوں نے کہا، سن 2000 کی بات ہے، یہ پانی کا مسئلہ ہے اور ہم ڈیم جو ہیں پورے نہیں بنا رہے ہیں اور پانی ہم ضائع کر رہے ہیں، تو مجھے ایک 25 سال کا پلان چاہیے پانی کا. چیئرمین بابر تھے، جنرل ذوالفقار کو یہ ٹاسک دیا. اس طرح give you 6 months to come to the cabinet and give you a presentation. تو انہوں نے پریزنٹیشن دی کہ پاکستان میں کہاں کہاں ممکن ہے ڈیم بنانا. It can only be done in mountains. یہاں 3 طرف سے پانی کے آلریڈی پہاڑوں ایک ڈیم آگے رکھ دی. It cannot be done in plains. تو اس پر انہوں نے اسکردو، واسو اور مہمند اور ایک جو آج کل ڈیم بن رہا ہے دیامیر بھاشا، وہ اور یہ چھوٹے موٹے ڈیمز کا اس نے یہ پلان دیا. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے یہ پوائنٹ کسی نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم جو بنے تھے 60s میں، اس میں سلٹنگ ہو کر ریت جمع ہو کر اس کی کیپیسٹی بہت کم رہ گئی. لیکن اس کی کیپیسٹی جو پلان تھی منگلا کی تھی 7.5 ملین ایکر فیٹ اور تربیلا کی تھی 11.6. یہ دونوں ملا کے 18-19 بن جاتے ہیں. 19 ملین ایکر فیٹ کی انیشیلی پلان تھا، لیکن اب اس سے میرے خیال میں کم رہ گیا ہوگا. 1/3 تو ضرور سیلٹ کھا گئی ہے. ہاں جی، ہاں وہ بھی کی ہے. صفائی اس کی صفائی نہیں ہو سکتی. منگلا ڈیم کی ہائٹ تھوڑی بڑھائی دیتے کہ پانی کی کیپیسٹی ہو جائے، لیکن اس کی سیلٹ نکالنے کی کوئی ٹیکنالوجی کے فلحال پاکستان ویری ایکسپینسو، اٹ ہیز نیور بین ڈن. سمندر میں سیلٹنگ کر لیتے ہیں آپ یہاں پر، ناٹ دیر. تو مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 18-19 ملین ایکڑ فیٹ کے 2 ریزروائر بڑے ہیں اور 35 ملین ایکڑ فیٹ سمندر میں پھینک رہے ہیں. اور انڈین ہائی کمشنر کہہ رہا ہے کہ آپ پانی کا ہم سے کہتے ہو، آپ تو سب سے زیادہ پانی ضائع کر رہے ہو. یو ڈونٹ میک، اپنے حصے کے ڈیم ہی نہیں بنا رہے آپ تو آپ حصے حساب لگا لیں کہ ہاؤ مینی ڈیم. جب ہم کہتے ہیں کہ تو سندھ والے بولتے کہ یہ پانی 35 ملین ایکڑ کو سمندر میں جانا ہی چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں روکنا چاہیے بھائی؟ کہ جی اس سے پھر سمندر جو ہے وہ چڑھ آئے گا ہمارے سندھ کی زمینوں پر ٹھنڈا میں افغانہ، اور یہ ایکو سسٹم خراب ہو جائے گا مینگرووز کا. تو میرے زمانے میں نے ایک اسٹڈی کسی سے کرائی تھی، تھوڑا جو ایکسپرٹ تھا، انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے، سم واٹر سویٹ واٹر شوڈ گو فار ایکو سسٹم، تاکہ نمکیات نہ بہت بڑھ جائیں، یہ نہ ہو جائے. But he said that 10 million acres is more than sufficient for this purpose. جب اچھی بارش جب ہوتی ہے تو پاکستان میں انتہا پانی ضائع ہوتا ہے. تو یہ کہتے یہی ہیں ہمارے سندھ کے ہمارے بھائی کہ یہ پانی نہیں ہے جی اوپر، تو کہاں سے ڈیم کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ پیسے ضائع کر رہے ہیں. دوسرا جو کوٹا 91 اکارڈ میں ہوا تھا واٹر کا ڈسٹریبیوشن بٹوین پروونسز، اس پہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں یہ ہمارا پانی پنجاب نے لے لیا، فلانا ہو گیا. بلوچستان اپنا کوٹا استعمال نہیں کر پاتا جو اس کو اتھرائزڈ ہے. اس کے لیے پرویز مشرف صاحب نے ایک کچھی کینال پلان کی تھی. اٹس اے ویری لانگ کینال، اینڈ وہ اس پانی سے جس علاقے میں لے کے جا رہے ہیں وہاں بلوچستان میں کہتے ہیں بلوچستان will become self-sufficient in its food and will start exporting cotton and other things because ان کی لینڈ ورجن ہے. وہ بنا رہے ہیں اور بلوچی اس کو سبوٹاژ کر رہے ہیں، مائنز لگا رہے ہیں، جو لوگ بنا رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں. دس has been going on for several years. اب وہ 500 میل لمبی ہے کتنی، آخری 80-100 کلومیٹر رہ گئی، اور وہ جب بنے گی تو اس سے بھی کھالے نکلیں گے، اس سے ایگریکلچر شروع ہوگا. وہ ہو نہیں پا رہا. اس کا میرانی ڈیم جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنا دیا، لیکن پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا اس سے نہریں نکالنا، کھالیں نکالنا، بلوچستان میں زراعت کو فروغ دینا. بٹ پروونشل گورنمنٹ has not done their duty. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ ہم اس معاملے میں کمزور رہے ہیں. یہ کھالے جو آپ نے بتایا کہ پانی 40% ویسٹ کر دیتے ہیں، ورلڈ بینک کا پروگرام تھا اور کس کس کا پروگرام تھا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے جہاں سندھ پنجاب میں خصوصاً کہ جو کھالے کچے ہیں ان کو پکا کیا جائے. اس نے کہا کہ اس کی اینٹ اور اس کی سیمنٹ مٹیریل حکومت دے گی، لیبر آپ لائیں گے. تو اس اسکیم کے تحت کافی انتہا کھالے جو ہیں وہ پنجاب اور سندھ میں پکے کیے گئے ٹو کنزرو واٹر. بہت سال چلا ہے، شاید اب تک ابھی بھی چل رہا ہو. دوسرا آپ نے کہا کہ کسی نے کوشش نہیں کی کالا باغ ڈیم بنانے کی جس کا فیزیبلٹی موجود ہے اور سستا ڈیم ہے، وہ نیچرل وہاں پر ڈیمنگ ہے، خالی وہ اگر ایک دیوار کھڑی کرنی ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کالا باغ ڈیم نہ کھپے کا نام ہے. اور کون لوگ ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر جو اس پہ جلوس نکلتے ہیں اگر آپ دیکھیں وہ انٹیریئر سندھ سے لوگ آتے ہیں بسوں میں بھر کے، عورتیں بچے. عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے یہ، who is paying them and who they are. قومی جماعتیں یہ جو بولتے ہیں نا ہم نیشنل. لیکن پرویز مشرف صاحب نے ایک کوشش ضرور کی بہت مضبوط. He came to جامشورو اور یہاں جو یونیورسٹی ہے اس میں انہوں نے سندھ کے لوگ اکٹھے کیے، انٹلیکچوئل اور دوسرے تیسرے جو ہوتے ہیں صحافت کے لوگ، فلانے کے لوگ، اور وہ میٹر. اینڈ ہی پلیڈڈ فار کالا باغ ڈیم. اینڈ اپیرنٹلی وزیر اعظم نے بتا کر کہا کہ میں کنونس کر رہا ہوں سندھیوں کو کہ آپ کے حق میں کالا باغ ڈیم آپ کو ایڈیشنل پانی ملے گا. تو میرے بڑا دورہ کامیاب ہے. لیکن ان کے آنے کے بعد ہی اتنی آوازیں اس کے خلاف اٹھی کہ اس نے کہا کہ مطلب پھر اتفاق جو ہے ملک میں ختم ہو جائے گا. اب وہی کہتے ہیں نا کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بنا لو پاکستان توڑ دو. جب ایسی کوئی بات کریں گے کوئی بھی لیڈر ول بی شیکن. اسمال واٹر ڈیم بھی کافی بنے ہیں. یہ جو کچھ لوگوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کا، یہ بہت سے ملک بہت سکسیسفل یہ کام کریں کیونکہ بارش کے سلسلے میں ہر جگہ کریں. انگریزوں کے زمانے میں میں نے جو ریسٹ ہاؤسز میں دیکھے جب پانی کی اسکیم نہیں لے سکتے تھے، تین لوگ جو ہوتی ہیں اس میں انہوں نے وہیں پر صاحب نے نالی بنائی، اس سے پانی ٹینکی میں جا رہا ہے، وہی پانی جتنے لوگ اگر ایسا انہوں ٹھہر رہے ہیں وہی استعمال کرنا. وہ ویل سے وہ پانی اوپر آ گیا تھا. ایک اور سائٹ ہے بہت اچھی ڈیم کی، اکھوری ڈیم کا نام کہیں کسی نے سنا ہے کہ نہیں. یہ بھی 25 سالہ پلان جو تھا اس میں اکھوری ڈیم کا بھی پلان پیش کیا گیا تھا اور پھر بتایا گیا تھا کہ سب اس کے انجینئرنگ ڈیزائن بناؤ. اب ان تینوں ڈیم چاروں ڈیم پر کام ہو رہا ہے. دیامیر بھاشا میں کام ہو رہا ہے، واسو میں کام ہو رہا ہے، مہمن ڈیم از نیئرنگ کمپلیشن، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے ہیں تو وہ اس کے علاوہ ہیں. تو میں جو واپڈا کے چیئرمین تھے مزمل صاحب سے بھی رابطے میں رہتا تھا. آج کل تو غنی صاحب جو ہیں کور کمانڈ تھے وہ ہیں وہاں. تو وہاں کبھی جو چائنیز لوگ کام کر رہے ہیں ان کو انڈینز آ کے مار دیتے ہیں، مطلب تھرو دیر لوکل ایجنٹس. چائنیز کام بند کر دیتے ہیں، بعد اب واپس چلے جاتے ہیں، پھر ان کو لایا جاتا ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہندوستان پاکستان کی ترقی میں کتنے روڑے اٹکا رہا ہے. بلوچستان کے اندر بھی ادھر بھی Why are they killing Chinese engineers? گوملتم ڈیم میں مجھے یاد ہے جب تھا تو وہاں سے بھی مارا تھا، وہاں سے بھی چائنیز چلے گئے. یہ سلسلہ بھی چلتا ہے. تو یہ میں نے کہیں پڑھا تھا جو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دہلی میں جو بائی لاز ہیں بلڈنگ کے، اس میں یہ کہ ہر گھر میں ایک کنواں ہوگا، کسی مسٹ جو نقشے کے ڈیزائن میں، اور وہاں بارش کا سب پانی اس کنویں میں جائے گا تاکہ سب سائڈ واٹر بھی رہے، خود بھی استعمال کرو. یہ یہاں پر بھی کرنا چاہیے. اور لینڈوں میں گیا، ایک پاکستانی نے کہا کہ میں نے فارم بہت بڑا یہ لیا تھا، مجھے دکھایا تو اس میں ایک لیک تھی. اس نے کہا بائی لا بائی ریگولیشن
آپ جو فارم ہاؤس اتنے ایکڑ کا بناتے ہیں یو آر سپوز ٹو مینٹین اے لیک آف واٹر، جس میں پانی بارش میں بھر جائے اس پانی کو استعمال کریں، لا ہے یہ. اینڈ یو ہیو ٹو پلانٹ سو مینی نمبر آف ٹریز ناٹ آن یور فارم alone بٹ آن دا روڈ وچ از گوئنگ beside you. یہ دو کام انہوں نے کہا یہ قانون میں ڈال دیے انہوں نے، جس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ جو صوبوں کے درمیان جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ تم نے پانی پنجاب نے ہمارے چرا لیا، کم بھیج دیا، تو اس میں ہے اپنا جو ارسا ہمارا اتھارٹی ایک بنی ہوئی جس کے 5 ممبر ہیں اور صوبے کا ایک فیڈریشن کا. تو پرویز صاحب نے بڑا ایکسپینسو ٹیلی میٹرک سسٹم لگایا تھا کہ کتنا پانی جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوتا ہے، کتنا کے پی کے کو جاتا ہے، کتنا بلوچستان کو جاتا ہے. دیٹ سسٹم واز ویری ایکسپینسو سسٹم. جس سے پتہ چل جائے تاکہ لوگ جو ہے ان کو تسلی ہو جائے کوئی کسی کا پانی چوری نہیں کر رہا، جو آپ کو کوٹا ہے آپ کو مل رہا ہے. اس سسٹم کو بعد میں جس طرح ہوتا ہے لوگوں نے خراب کر دیا. اتنے بڑے ایکسپینسو سسٹم. اور اس قوم کا یہ حالت ہے کہ محمد میر سمرت صاحب نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے یہ گاڑیوں کے رجسٹریشن کی فیس ہوتی ہے، انہوں نے کہا میں اس کو کمپیوٹرائز نیشنل بینک کی طرف سے کر کے آپ کو دیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینڈ میک لانگ لائنز آؤٹ سائڈ بینک. تو انہوں نے لگایا سسٹم، اس کو لوگوں نے جلا دیا، چلنے نہیں. لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مطلب جاہلیت کی نشانی ہے نا کہ وی ڈونٹ موو فارورڈ. ہاں اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. ہم لندن میں جب تھے تو کسی نے کہا یہ پانی جو آپ پی رہے ہیں نا یہ 16 ٹائمس ریسائکل. اچھا 70 اس وقت میں 16 ٹائم بتایا، 84 کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پانی پینے کو دل نہیں چاہتا تھا ہمارا. میں نے اس کو اتنا بار بار صاف کیا. یہاں پر ہم سب پانی بغیر ٹیٹ کے سمندر میں پھینک رہے ہیں. ریسائکلنگ جو کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. پنجاب کا اور جو سندھ میں جو مسئلہ کالا باغ ڈیم کا کانفیڈنس کا فقدان ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ایک چشمہ لنک کینال بنی ہوئی ہے اور اس کے گیٹس جو ہیں پنجاب کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. صرف ماں سوائے بارش کے سیزن میں یا جب فلڈز آ رہے ہوں، اوور فلو ہو، جب اجازت ہے سندھ سے رائٹنگ میں اجازت لینے کے بعد. Sindh has to endorse yes, you can open the gates of Chashma for use in Punjab. چیف منسٹر تھے وہاں پر نواز شریف، یہاں غوث علی شاہ. ڈراؤٹ آ گئے، سندھ میں فصلیں سوکھنی شروع ہو گئیں، مویشی بغیر پانی کے مرنا شروع ہو گئے. ان کا کراچی والوں کو یہ پانی کم آئے گا. جب یہ ہو رہا تھا پانی کی تنگی، جب تنگی ہوئی تو تنگی شیئر کرنی چاہیے، شارٹیج جب ہے تو شارٹیج شیئر کرنی چاہیے. نواز شریف نے وہ گیٹ کھلوا دیے پنجاب کے لیے، اس سے بہت شور مچا. اور اس طرح یہی وجہ ہے چشمہ سلطان وہاں سے شروع ہوا ہے، وہاں سے یہ ڈیم کالا باغ ڈیم نہیں بنتا ہے. یہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے طے ہے تو آپ نے اس کرٹیکل موقع پر ہمیں دھوکہ دے دیا. تو پھر تقریر کر رہے ہیں وہ جس طرح سیاسی آدمی کہ ہم جو ہے پنجاب کے لوگ ہم سندھ کے لیے بڑے ہم ذمہ رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں تب یہ ہم ان کو اپنا خون دیں گے. تو غوث علی شاہ نے کہا ہمیں خون نہیں چاہیے، ہمیں اپنے حصے کا پانی چاہیے. بھائی ان کا بیان تھا، کاؤنٹر بیان یہ تھا. تو مطلب کہ یہ میں نے کئی لوگوں سے بات کی. قربان علی شاہ صاحب تھے جن کے پاس بہت ڈیٹا تھا کالا باغ ڈیم کیوں نہ بنایا جائے یا کیا وجوہات ہے، اس پر بھی بہت آتے تھے ٹی وی پر. میں ان کے پاس گیا، میں نے آئی اسپینڈ 3-4 hours with him discussing all these things. بیسک وجہ ہے یہ لیک آف فوکس، کہ یہ مطلب کہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جب آپ ڈیم بنا لیں گے پھر آپ کے پاس کیپیبلٹی آ گئی کہ آپ پانی روک لیں. جب آپ کی ضرورت پہلے پنجاب کی اپنی ضرورت پوری کریں پھر ہماری طرف چھوڑیں گے. اور جو لکھا ہوا ہے معاہدے میں 91 کے واٹر ریکارڈ میں اس کو بھی ڈسریگارڈ کریں گے آپ، بیکاز آپ کے پاس کیپیبلٹی آ گئی ٹو اسٹاپ دا واٹر.
काला ब्रांड बना तो कैपेबिलिटी आ गई, नहीं बनेगा तो कैपेबिलिटी नहीं है. दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो सिंध का जो प्रॉब्लम है ये 6 कैनाल्स वाला, ये भी तो यही है. हाँ, ये भी यही है. तो मिसट्रस्ट क्रिएट कर दिया गया है. एक और वाक्य सुना दूं. मैं लड़काने मेरी पोस्टिंग थी 85 में, सब मार्शल आर्ट मिनिस्टर लड़काना जैकबाद शिकारपुर. तो मैंने अपने दरवाजे सब लोगों के लिए खुले रखे थे, तो पॉलिटिशियन ही मेरे पास आते थे ताकि फीडबैक मिलता रहे कि व्हाट आर देयर थॉट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग. तो एक अजीब सा नाम, फलाम समथिंग चांडियो, अजीब सा नाम था उसका, फलाम चांडियो. वो आते थे हमारे पास. नहीं, सुल्तान अहमद चांडियो तो बड़े हैं, वो दूसरा आदमी था उसका नाम. वो आते थे, चाय वाय पीते थे, गप लगाते थे. मैं पूछता क्या हाल है, उन्होंने ये डाकू ने बुरा हाल कर रखा है, वहाँ पर ये हो गया, ये हो गया. तो मुझे खबरें ये पब्लिक से मिलती रहती थी. तो एक दिन हमारे पास वो काफ़ी दिन गायब हो गए. 4-6 हफ्ते बाद फिर आए. मैं कहा साईं आप किधर गायब थे? कहते साईं हमको तो वहाँ सिंध में जो था, कराची के अंदर रोक रखा था असेंबली में. उन्होंने कहा कोई आदमी नहीं जा सकता यहाँ से बाहर. मैं कहा क्यों भाई? कहता सर वो काला बाग डैम पर रेजोल्यूशन पास करना था. तो मैंने कहा वो क्या रेजोल्यूशन था? उन्होंने कहा काला बाग डैम ना खपे, ये मंजूर नहीं है. सब नाम याद है, समथिंग सुल्तान चांडियो. मैं कहा चांडियो साहब ये डैम किस दरिया में बन रहा है? कहने लगा साईं ये जो है ना, पंजाब हमारा पानी रोक के हमको सिंध को बंजर करना चाहता है, ये इसका मंसूबा है. मैं कहा वो क्यों करेगा भाई, वो भी आपकी तरह. नहीं साईं ये तो हमें. अच्छा भाई. मैंने कहा दरिया सिंध पे बन रहा है. मैंने कहा दरिया सिंध कहाँ पर एंटर होता है सिंध के अंदर? कहता साईं ये सक्कर कोटरी मोटरी में हमने सुना कि इधर दरिया आता है. हमने कहा यार वो तो पीछे उससे 2 डैम्स और हैं, उनका नाम पता है आपको? गुद्दू और वहाँ से इसके बाद आखिर में कोटरी है, सक्कर बराज भी है ना बीच में. तो मैंने कहा इस तरह आता है. मैंने कहा सिंध की नहरों को कितना पानी चाहिए होता है, कितना पानी समुद्र में गिरता है? कहता साईं ये बात तो हमें पता नहीं है. उन्होंने बोला कि हाथ खड़ा करो, ना कपे, हमने हाथ खड़े. अब दिस इज द लेवल. और मैं आपको बताऊं, मुझे साउथ कोरिया की पार्लियामेंट पर जाने का इत्तेफाक हुआ. वहाँ पर उन्होंने कहा कि एवरी 3 MNAs के पीछे एक यंग रिसर्चर बैठा है और एक पूल है पार्लियामेंट में रिसर्चर्स का. फॉर एग्जाम्पल चांडियो साहब को पता नहीं कि व्हाट इज काला बाग डैम, ये कहाँ बन रहा है, क्या कितना पानी स्टोर होगा. तो वो आपको कहेंगे, वो यू नो यू विल टेल द MNA विल टेल द रिसर्चर आई वांट 1 पेज स्पीच ऑन काला बाग डैम. वो रिसर्च करके विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देंगे. आप नॉलेज के साथ बोलेंगे. यू नॉट विल अंडरस्टैंड, यू नो नथिंग एंड ही इज रनिंग द कंट्री. तो आप कहते हैं फैसले क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि हम जहालियत के उसमें ज्यादा रहते हैं. मतलब ये हमारा कहने का यहाँ कि हमारे लोगों को चाहिए कि पढ़े लिखे अच्छे लोगों को ये करें. तो बस ये बात मैं कह रहा हूँ. बाकी ये जो है ना अपना ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी हो गई. और एक पॉइंट और था, हाँ, जो ये बात कही थी जाफरी साहब ने, आपने भी कही कि बहुत पानी एवोपरेट कर जाता है सूरज में, और 10 बजे के बाद आपने कहा पानी देने की इजाजत नहीं है. नहीं, वो शिकागो पाकिस्तान में भी सूरज चमकता है, यहाँ भी पानी एवोपरेट करता है. वही रूल है यहाँ पर भी. तो बलूचिस्तान के अंदर सूरज बहुत तेज चमकता है भाई, बहुत सुबह से. तो उन्होंने कब से, आपसे 200-300 साल पहले करे सिस्टम शुरू किया था, अंडरग्राउंड कैनाल सिस्टम. अंडरग्राउंड कैनाल चलती थी, उससे लोग पानी निकाल के बागात को, अपने सेब के बागात को देते थे. वो सिस्टम को वो अंडरग्राउंड जो चलती थी वो क्रैश कर गया. आई हैव सीन दैट सिस्टम. हम रात को ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे एक कप्तान साहब उस कॉलेज में गिर गए थे खड्डे में, उन्हें निकाला हमको. तो वो इस वक्त इंटैक्ट थी, मतलब कि
but no water was running. تو مطلب انہوں نے بھی آج سے 200 سال پہلے سسٹم نکالا تھا. ہاں ہم نے تو دیکھا ہے اس کو. تو جناب یہ باتیں ہو گئی پانی کی. اور لب لباب یہ ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے سارا یہی پوائنٹ صحیح نکال دیے سارے کہ جو پانی ہے اس کی قدر کریں, اس کو روکیں ڈیم بنا کر, اور دوسرا اس کا صحیح استعمال کر کے اس کو ایسے فصلوں کو پانی نہ دیں کہ 40% پانی ضائع ہو جائے. ڈرپ سسٹم کا نام کیا سسٹم 40 سال سے سن رہے ہیں, کہیں پر تجرباتی طور پر ہوگا, بگ ون نہیں ہے. اور کنزرویشن پر جو ہے زور دیا جائے, ریسائکلنگ پہ زور دیا جائے, اور انڈسٹری کو جو پانی چاہیے ہیوج, تو وہ یہی ریسائکل پانی کر کے دیں, چلے پانی کے پینے کے میں استعمال نہ ہو, وہ کم از کم انڈسٹری کو تو وہ پانی دیا جائے. تو یہ کام کرنے کے ہیں سارے, اور اس پہ قوم کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. باقی رہا انڈس بیسن کا, جس طرح آپ نے بتا دیا رضوان صاحب نے بھی, ون سائیڈڈلی اس کو وہ نہیں, لیگلی دے کانٹ, دونوں سائڈ اگری کرے گی کہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں جب ختم ہوگا. یہ شادی نہیں ہے صاحب کہ ایک سائڈ بولے فلاں لے لو تو طلاق لے لو, یہ وہ چکر نہیں ہے, یہ دونوں سائڈ ہیو ٹو اگری ہے. ہاں کراچی میں جو پانی کی زبردست شارٹیج ہے, ہم اس کو تو اوور کم نہیں کر سکتے, جبکہ ہائیلی ایجوکیٹڈ اور رچ کلاس سب رہتی ہے. اب پورا پاکستان کا کیسے کر لیں گے کہ جو آپ انڈیا سے مقابلہ نہیں. دیکھیے ایک بات سنیں نا, کل ہی کی میٹنگ ہے ہماری, میری میٹنگ ہوئی, ان سے میں ڈیلیگیشن لے گیا کنٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے. میں نے ان سے کہا مہینے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے, 1/2 انچ کی لائن, اور وہ بھی اوپر سے. اچھا کتنا آئے گا؟ 300-400 گیلن. میں ہر مہینے 6000 گیلن کا ایک ٹرک خرید رہا ہوں, اور 4 دفعہ آتا ہے, اس سے گزارا ہو رہا ہے. اچھا اب آپ بتائیں تو مجھے کیا خوشخبری سنا رہے ہیں. ہم نے یہاں یہ بہت شکایت آئی ہے, اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مہینے میں 2 دفعہ آپ کے یہاں پانی آ جائے, اب 1 گھنٹے کے لیے. اب آپ بتائیے کہ اسے یعنی ہم اپنے یہاں کی جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ نہیں پرابلم سالو کر سکتے. دیکھیے بات یہ ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں آپ پاکستان نے پہلے ہی پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیا تھا اقبال صاحب کہ ڈیفینس میں ایک انہوں نے کوشش کی تھی لگانے کی کوجن پلانٹ, وہ فیل ہو گیا واٹ ایور ریزنس, اکوپمنٹ پرانا تھا جو بھی تھا. تو یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ ابو دھابی میں بہت سے لوگوں میں پانی میٹھا نہیں ہے, جنرل صاحب میں بتاؤں, وہ سمندر کے پانی ہی سے میں ہر میٹنگ میں کور کمانڈر, چیف ایگزیکٹو, سب لوگوں سے, ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر, ایک بات کہہ رہا ہوں, جب سے وہ خراب ہوا ہے بھائی دوسرا لگائے, لگ سکتا ہے. اگر ایک ڈیفیکٹیو آ گیا تھا تو کیا نہیں لگ سکتا؟ سمندر کے اوپر ہم بیٹھے ہیں, سائٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. کسی نے کہا کہ ہم آپ کو سستا پانی سمندر سے ڈسکنیکشن کر کے دے سکتے ہیں, ڈی ایچ او والوں سے بات کی, لیکن انہوں نے کہا ہماری ایک شرط ہے کہ ہم جو 1 ملین 2 ملین 5 ملین گیلن پانی بنائیں گے پر ڈے, تو وہ بلک جو سپلائی ہوگا ڈی ایچ او ہمیں اس کے پیسے دے دے, چاہے 75 پیسے یا 1.5 روپے جو بھی اس کے بنتا ہے, ہمارا ریٹ ہے. ڈی ایچ او کہتا نہیں, آپ جن گھروں کو پانی جا رہا ہے نا, آپ ان سے ریت گاڑی خود ہی اکٹھی کریں. اب کون کرے اور کون دے اور کس طرح, اس قسم کے پرابلمس ہیں. بہت سیریس پرابلم ہے کہ پانی بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اگر پانی نہیں ملے تو اور کیا ہوگا. دیکھیں یار ہم زندہ ہیں, پانی نہیں مل رہا پھر بھی سارے دیکھیں اسی طرح کراچی کا جو پرابلم ہے, کراچی میں پانی کی شارٹیج نہیں ہے. بات سن رہے ہیں نا, وہ پانی کی شارٹیج ٹھیک کہہ رہے ہیں, 60 ہائیڈریٹ لگے ہوئے ہیں, چھوڑے باتوں کو, 60 ارب روپے کا پانی وہ بلیک میں بک رہے ہیں. نہیں جی نہیں, جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو جاتا ہے. سر آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میری گزارش یہ ہے, کیونکہ میں اس کا فرسٹ ہینڈ وہ ہوں, I was Federal Secretary Maritime Affairs, so an American team came کہ جی ہم آپ کو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہم لگا کے آپ کو دیتے ہیں. ہم نے کہا جی آپ لگا دیں. کے پی ٹی گئے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کروایا. وہ ٹیم کوئی 6 مہینے کے بعد واپس آئی, اور آگے انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ کہنے کہ سر آپ کا جو پانی ہے
وہ اتنا زیادہ گندا ہے کہ ہمیں تقریباً 10 سے 11 نوٹیکل مائل باہر جانا پڑتا ہے اس صاف پانی کو ڈھونڈنے کے لیے جو کہ ہم ریفائن کر سکیں. کیونکہ سر اس وقت کراچی کا جو سمندر ہے اس کے اندر 55,000 گیلن پانی ہر روز گر رہا ہے گندا انٹریٹڈ. اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور اس جی اور جو کچرا ہے وہ میرا خیال ہے میں بھول رہا ہوں میرا خیال ہے 20 سے 30,000 ٹن کچرا وہ اس میں گر رہا ہے. اس نے کہا کہ جی میری فیزیبلٹی آؤٹ ہو گئی, جب میں آپ کو اتنا مہنگا دوں گا تو آپ مجھ سے لیں گے بھی نہیں اور مجھے یہ بھی نہیں ہوگا. تو اسے جو ڈیفینس والا ہے نا وہ بھلے پرانی مشین ہو کچھ ہو, وہ سر پانی وہ صاف کر ہی نہیں سکتے تھے, وہ کر ہی نہیں سکتے. جتنے میں وہ پانی دیں گے وہ آپ کو سومیانی چلے جائے صاف ستھرا کوئی ہاں پانی نہیں دے گا, لیکن سر وہاں سے پائپ لائن ڈالیں ایگزیکٹ سر وہ بلوچستان کو آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ کوئی رسک آدمی انویسٹ کرنا چاہتا نہیں ہوتا. بڑے سرداروں کو حصہ دار بنا لیں گے وہاں سیفٹی آ جائے گی. لیکن تقریباً 1000 سے 1100 کلومیٹر کی ہماری کوسٹل لائن ہے جس میں سے صرف 300 جو ہے وہ سندھ کے پاس ہے, باقی سب پنجاب کے بلوچستان کے پاس ہے. جو بلوچستان کا پانی ہے وہ بہت پیور ہے اور وہاں سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے, لیکن کوئی آدمی بیکاز آف دی لا اینڈ آرڈر گوادر میں نہیں بنا سال سے گوادر بنا رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل شہر ہوگا لیکن ڈیسلینیشن پلان نہیں بنا سکے, پچھلے دنوں تک تو نہیں بنا سکے. میں چیک کرتا رہتا ہوں ٹیلی فون کر کے